नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला नबिय्यिहि व रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह मालिकुल मुल्क की तौफ़ीक़ के साथ कल के दर्स में हमने तफसील के साथ इस बात को वाज़ेह किया था कि ये जो कोरोना वायरस की वबा को भगाने के लिए लोग छतों पर चढ़कर अज़ानें दे रहे हैं, इनका सबूत किताब व सुन्नत की नसूस में कहीं भी वारिद नहीं है। और कुछ लोग बाज़ इंतहाई कमज़ोर किस्म की रिवायात से इस्तिदलाल करते हुए इसको जवाज़ फराम कर रहे हैं। उन रिवायात का ज़ोफ़ भी इख्तिसार के साथ हमने पिछले दुरूस में बयान कर दिया था। फिर मालूम हुआ कि बाज़ हज़रात की तरफ से कुछ कमेंट्स आए जिनमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि फ़ज़ाइल आमाल के अंदर ज़ईफ़ हदीस को भी कबूल किया जाता है और उस पर अमल किया जाता है। और इस सिलसिले में कई एक उलमा मुहद्दिसीन के बिला सोचे समझे या मुमकिन है असल कुतब की मुराजात के बग़ैर हवाले सेंड किए गए। तो आज की इस नशिस्त में हम अल्लाह के फ़ज़ल से इस बात के ऊपर दलील के साथ गुफ्तगू करेंगे कि मुहद्दिसीन में से जो मुहक्किकीन हैं ख़ास तौर पर, वो किस नुक्ता नज़र की तरफ गए हैं और बिलअमूम जो मुहद्दिसीन ने फ़ज़ाइल आमाल की बात की है या हलाल व हराम के सिवा तरगीब व तरहीब में और फ़ज़ाइल में रिवायात के बयान करने में वो शिद्दत और सख्ती इख्तियार नहीं की जो अक़ायद और हलाल व हराम के मुतल्लिक़ा मसाइल में रिवायात के बारे में की गई। इसमें कुछ तसाहुल से काम लिया गया। तो उस तसाहुल का मतलब और मफ़हूम क्या है? तो नंबर एक, पहली बात ये अच्छे तरीके से समझ लेनी चाहिए, एक है किसी चीज़ का सबूत और एक है उस साबित शुदा अमल की फजीलत। लोग गलती ये करते हैं कि फजीलत अमल का दावा करके सबूत अमल पर उसको दलील बना रहे होते हैं। भाई, अगर कोई अमल किताब व सुन्नत की नसूस से साबित है तो उस अमल की फजीलत में कोई रिवायत कमज़ोर वारद हुई तो उसको बयान करना ये बास मुहद्दिसीन के यहाँ दुरुस्त और जायज़ है। लेकिन इसको रंग ये लोग देते हैं कि बात तो फ़ज़ाइल अमाल की करते हैं और कशीदों से सबूत अमल करते हैं। मैं इस सिलसिले में अपने भाइयों की इस्लाह के लिए उन्हीं के मकतबे फ़िक्र से सरे दस्त एक हवाला ये अर्ज़ कर रहा हूँ। ये मेरे हाथ में किताब है शरह मुक़द्दिमतिस सहीह लिल मुस्लिम, और इस किताब के मुअल्लिफ़ है मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई मरहूम। कराची से ये किताब तबा हुई है। तो सफ़ा नंबर इसके 287 के ऊपर मुफ्ती निज़ामुद्दीन शामज़ई मरहूम
یہ ہیڈنگ قائم کرتے ہیں کہ احادیث ضعیفہ کی نقل و روایت اور ان پر عمل۔ پھر اس سلسلے میں یہ بات نیچے لکھتے ہیں کہ حدیث ضعیف پر عمل کرنے کے بارے میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ پہلا قول یہ بیان کیا کہ بعض علماء کا قول یہ ہے کہ حدیث ضعیف پر مطلقاً عمل کرنا جائز نہیں۔ یہ قول قاضی ابو بکر ابن العربی وغیرہ کی طرف منسوب ہے۔ پھر حاشیے میں اصول حدیث کی کتاب توضیح الافکار جلدوم صفحہ 111 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ لکھا ہے، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، عبداللہ ابن المبارک، عبد الرحمن ابن مہدی اور عام علماء حدیث پر عمل جائز سمجھتے ہیں، البتہ یہ عمل چند شروط کے ساتھ مشروط ہے جو مندرجہ ذیل ہے۔ یعنی جنہوں نے ضعیف حدیث کو لیا بھی ہے تو انہوں نے اس کے متعلقہ کچھ شرائط بیان کی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ انہوں نے یہاں پر 5 شرائط ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، اس حدیث کا تعلق صفات اللہ اور احکام یعنی حلال و حرام کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ صفات اور احکام میں صرف صحیح حدیث مقبول ہوتی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ضعف شدید نہ ہو، یعنی سند میں کوئی ایسا راوی نہ ہو کہ جو کذاب یا متہم بالکذب یا فاحش الغلط، کیونکہ جو راوی بھی ان صفات کے ساتھ موصوف ہوتا ہے محدثین کے ہاں اس کا ضعف شدید ہوتا ہے، پھر اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ چنانچہ علامہ علائی نے اس شرط پر اتفاق نقل کیا ہے۔ تیسری شرط یہ ذکر کی کہ اس حدیث ضعیف میں جس عمل کی فضیلت ہو وہ کسی معمول بہی اصل کے تحت مندرج ہو سکتا ہے، یعنی وہ اصل کتاب و سنت کی کسی نص سے ثابت ہے تو اس کے تحت اس کو بھی لیں گے۔ چوتھی شرط، عمل کرتے وقت اس کے ثبوت کا اعتقاد نہ رکھا جائے، یعنی اس حدیث پر کمزور روایت پر عمل کرتے وقت یہ نہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبی پاک سے ثابت ہے، بلکہ احتیاط کے طور پر اس پر عمل کی نیت کرے۔ پانچویں شرط، یہ میرا اصل مقصود ہے جو یہاں بیان کرنا ہے ان کے گھر سے، اس حدیث ضعیف میں جس عمل کی فضیلت ہو وہ عمل خود کسی دلیل صحیح سے پہلے ثابت ہو، تب اس کی فضیلت میں حدیث ضعیف کو قبول کیا جائے گا۔ اگر وہ عمل خود اس تفصیل کے ساتھ کسی دلیل صحیح سے ثابت نہ ہو جس تفصیل کے ساتھ اس پر عمل کیا جاتا ہو، تو پھر اس تفصیل کی فضیلت میں جو حدیث منقول ہوگی وہ قبول نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ تو ثبوت عمل ہے، اور ثبوت عمل حدیث ضعیف سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ جو بات ہم نے شروع میں کہی کہ ایک ہے فضیلت عمل اور دوسری چیز ہے ثبوت عمل، تو جس چیز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اس عمل کا اور اس چیز کا پہلے کسی دلیل صحیح سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں ان 2 ضعیف روایات کے مطابق، وہ میں ابھی اس کی تفصیل بعد میں عرض کرتا ہوں، تو کیا یہ عمل آپ کا پہلے کسی دوسری صحیح حدیث سے ثابت ہے جس کی فضیلت میں اس کو لے رہے ہو؟ اگر یہ کسی دوسری حدیث صحیح سے ثابت ہے تو پیش فرمائیے، اور اگر ثابت نہیں ہے تو فضیلت عمل کا نام لے کر ثبوت عمل والا دروازہ مت کھولیے،
یہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے بقول مفتی آپ کے نظام الدین شامزئی صاحب کے۔ اسی طرح دوسرا نقطہ یہ ہے کہ محدثین نے جو فضائل میں ترغیب و ترہیب میں کچھ کمزور روایات ذکر کی اور ان میں وہ سختی نہیں کی جو اللہ کی صفات، ایمان، اعتقاد اور حلال و حرام کے بارے میں کی، تو وہ کس وجہ سے؟ یہ اصول حدیث کے عام طالب علم بھی جانتے ہیں کہ اصول حدیث کے اندر ایک بہت بڑے امام اور محدث ابو بکر احمد بن علی بن ثابت المعروف بخطیب بغدادی رحمہ اللہ ہیں۔ اصول حدیث کا کوئی نقطہ، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پر ان کی مستقل کتاب کوئی نہ کوئی موجود نہ ہو۔ تو ان کی بڑی معتبر کتاب اس فن کی کتاب الکفایہ فی علم روایہ، یہ جو میرے پاس نسخہ ہے دارالکتب العلمیہ کا میں نے کھولا ہے، صفحہ نمبر 133 ہے، باب التشدد فی احادیث الاحکام والتجوز فی فضائل الاعمال۔ احکام کی احادیث میں سختی کا بیان اور فضائل اعمال کی روایات میں کچھ درگزر کرنے کا بیان۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں قد ورد عن غیر واحد من السلف، بہت سارے اسلاف سے یہ چیز وارد ہے، انہ لا یجوز حمل الاحادیث المتعلقہ بالتحلیل والتحریم، کہ جو حدیثیں علت و حرمت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ان احادیث کو کسی سے بھی لینا جائز نہیں ہے، الا مگر وہ لینا، ان کو اٹھانا، لینا، حاصل کرنا جائز نہیں، الا مگر امن کانا بری من التہمات بعید من الزنا، اس آدمی سے حلال و حرام اور اعتقاد کی روایتیں لیں گے جو تہمت سے بری ہوگا، جس کے اوپر کسی قسم کی روایات کے اندر کمی بیشی کی، اپنی طرف سے اضافے کرنے کی تہمت نہ ہو۔ وَأَمَّا أَحَادِيثُ الترغیب والمواعظ ونحو ذلك، بہرحال جو روایات کسی چیز کی رغبت دینے میں، واعظ و نصیحت کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں، فَإِنَّهُ يَجُوزُ كَتْبُهَا عَنْ سَائِرِ الْمَشَائِخِ، اس کو تمام مشائخ سے لکھنا جائز ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ عمل کرنا جائز ہے۔ خطیب بغدادی نے کہا کہ جو روایات اعتقاد اور ایمانیات علت و حرمت کے حوالے سے تعلق رکھتی ہیں تو وہ جو لوگ کذاب ہیں یا متهم بالکذب ہیں، ایسے راویوں سے ان کو نہیں لیا جائے گا۔ البتہ ترغیب و ترہیب میں ہر طرح کے شیخ سے روایت کو لکھا جا سکتا ہے، اس میں انہوں نے روایت کسی جو ہے نا وہ کسی قسم کے بھی راوی سے لینے سے منع نہیں کیا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو بھی روایات بیان کرنے والے لوگ تھے، ہر طرح کے لوگوں سے فضائل اعمال کی روایت لکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ ہر طرح کی روایات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں امام احمد اور دیگر کئی علماء کے آگے مختلف جگہوں پر اقوال بھی لائے ہیں، اور اس باب کے آخر میں خطیب بغدادی علیہ رحمہ امام ابو زکریا العنبری علیہ رحمہ سے لائے، کہتے ہیں کہ الخبر اذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما، جب کوئی ایسی خبر اور روایت وارد ہو جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرتی، ولم یوجب حکما، اور کسی حکم شرعی کو بھی واجب نہیں کرتی، وکان فی ترغیب اور ترہیب، اور وہ روایت ترغیب و ترہیب میں ہے، اور تشدید یا کسی وعید اور شدت کے بارے میں ہے، او ترخیص یا کسی شرعی رخصت کے بارے میں، وجب الاغماس عنہ، اس سے چشم پوشی کرنا واجب ہے، والتساہل فی رواتے ہی، اور اس کے راویوں میں تساہل برتنا۔ یہ نہیں کہا کہ وجب العمل بہ، اس روایت سے عمل کرنا واجب، بلکہ اسے چشم پوشی کر جاتے تھے، اس کے بارے میں تساہل سے کام لے لیتے تھے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری
کہ محدثین جو تساہل برتا ہے، اس میں امام احمد کے، سفیان ثوری وغیرہ کے اقوال بھی لائے ہیں اس سلسلے میں، جو کسی بھائی نے کمنٹس میں نام بھی دیے ہوئے تھے، تو اس کا مقصود بڑا واضح کر دیا خطیب بغدادی نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان روایات کو دوسرے راویوں سے لکھا تو جا سکتا ہے، لیکن جو اعتقاد، ایمان اور اللہ اور ان کو بارے میں متہم قسم کے روایات سے ہر مکہ سے اس کو نہ لکھیں، بلکہ مضبوط صدق و دیانت والے جو لوگ ہیں ان سے ان روایات کو لیں۔ اسی طرح خطیب بغدادی علیہ رحمہ کی یہ دوسری کتاب الجامع لاخلاق راوی و آداب السامع، دوسری جلد صفحہ 122 ہے اور یہ قول نمبر 1300 ہے۔ وَيَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَتَشَدَّدَ فِي حَدِيثِ الْأَحْكَامِ، محدث کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ احکام کے حدیثوں میں سختی کرے، الَّتِي يُفَصِّلُ بِهَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وہ جن کے ساتھ علت و حرمت کو بیان کیا جاتا ہے، فَلَا يَرْوِيهَا إِلَّا عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالْحِفْظِ وَذَوِي الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ، تو ایسی روایات کو صرف ان لوگوں سے لے جو معروف ہوں، قوت حفظ جن کا درست ہو، اتقان اور ضبط والے ہوں۔ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، بہرحال وہ روایتیں جن کا تعلق فضائل اعمال سے ہو، وَمَا فِي مَعْنَاهَا، یہ اس مفہوم میں ہو، فَتُحْتَمَلُ رِوَایَتُهَا عَنْ عَامَّةِ الشُّیُوخِ، تو ایسی روایات کو عام شیوخ سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ روایات لکھتے تھے، جمع کر لیتے تھے، جو تساہل سے کام لیتے تھے، لیکن یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ وہ کھلی چھٹی دیتے تھے کہ ان سے اعمال بھی آپ ثابت کرتے چلے جاؤ۔ تو جس شخص نے کمنٹس میں حوالہ جات ذکر کیے تو اس نے سر دست امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کا فضائل اعمال میں ایک قول درج کیا ہے کہ امام نووی علیہ رحمہ جو تھے وہ فضیلت عمل میں ضعیف حدیث کو کہتے ہیں قبول کرتے ہیں اور محدثین کی اکثریت کی بات کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ملا علی قاری حنفی عالم ہیں اور علماء اناف کے ہاں بڑے معروف ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ان کی کتاب ہے مرقات المفاتی، جو مشکات شریف کی شرح ہے، 4 جلد ہے، مکتبہ حقانیہ کی طبع۔ یہ 1716 نمبر حدیث عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے تحت لکھتے ہیں۔ یہ جو بعض لوگ قبر کے اوپر میت کو تلقین کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں امام ابن عبد السلام کا ایک قول بھی لکھا کہ ان التلقین بدعۃ لیس فی محلہ، یہ تلقین امام ابن عبد السلام کے بقول بدعت ہے۔ تو پھر اس سلسلے میں یہ بات کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو کرتے ہیں کہ ان الحدیث ضعیف یعمل بہ فی الفضائل وان لم یعتضد اجماعا کما قالہ النووی، کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال کے اندر اس پر عمل کیا جائے گا اگرچہ اس کو کسی اور چیز سے قوت نہ ملی ہو، اور یہ اجماعی بات ہے جیسا کہ امام نووی نے کہا۔ تو ملا علی قاری کہتے ہیں محلہ الفضائل الثابتہ من کتاب و سنت، اس کا محل اور مقام یہ ہے کہ وہ فضائل جو کتاب یا سنت سے ثابت ہیں ان کے اوپر عمل کرنا۔ تو اصل چیز ثبوت ہو پہلے، تو ثبوت کے بعد فضیلت میں بھی یہ بات آ سکتی ہے۔ اسی طرح امام نووی کی کتاب الاذکار کی شرح امام ابن علان کی الفتوحات الربانیہ، اس کا صفحہ نمبر 87 ہے، تو اس کے اوپر وہ بات ذکر کرتے ہیں، یہ تیسری توجیہ ہے کہ پرانے محدثین کہتے ہیں کہ ضعیف روایت ان کے شروع میں صحیح اور ضعیف اصطلاح میں یہ 2 چیزیں تھیں، درمیان والی قسم حسن ابتدا میں نہیں تھی، یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے بطور اصطلاح پھر آ کر زیادہ مشہور ہوئی ہے۔ تو سابقہ علماء نے جو ضعیف حدیث کو قبول کیا تو اس سے مراد وہ ضعیف ہے جو صحیح کے مرتبے پر نہیں بلکہ حسن کے مرتبے پر فائز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ 87 پر لکھتے ہیں وَذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمُحَذَّبِ، امام نووی نے اپنی کتاب شرح المحذب میں ذکر کیا أَنَّهُ يُؤْمَلُ بِالضَّعِيفِ إِذَا رُوِيَ مِن طُرُقٍ مُفْرَدَاتُهَا ضَعِيفَةٌ،
کہ امام نووی نے اپنی دوسری کتاب میں یہ بات ذکر کی ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کب کیا جائے گا؟ جب وہ کئی ایسی اسانید سے مروی ہوں کہ مفردات و ضعیفہ، الگ الگ سندیں تو اس کی کمزور ہیں، فَإِنَّ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا يَصِيرُ حَسَنًا، وہ بعض روایات کو قوت دے کر وہ حسن حدیث کے مرتبے تک پہنچ جاتی ہیں، حسن بن جاتی ہیں۔ وَيُحْتَجُّ بِهِ، اور پھر اس کے ساتھ حجت پکڑی جاتی ہے۔ وَجَوَازُ الْعَمَلُ بِالضَّعِيفِ مَعَ الشَّاهِدِ الْقَوِيِّ، تو ضعیف حدیث پر عمل تب ہوگا جب اس کا کوئی قوی اور مضبوط شاہد ملتا ہو۔ تو امام نووی کے اس قول کی شرح بھی انہوں نے یہ بات بیان کر دی کہ جو تعدد طرق ہیں اس کے، اور اتنا ذوف شدید نہیں ہے، الگ الگ تو اس میں تھوڑا بہت کلام ہے، لیکن تعدد طرق کے ساتھ اگر وہ حسن حدیث کے مرتبے پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو وہ قبول کرتے ہیں، اس لیے یہ بات بھی مطلقاً نہیں ہے۔ اسی طرح حاشیہ لگانے والے نے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام لیا ہے، لیکن انصاف کا خون کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے کچھ کتب میں تو ضعیف حدیث کے قبول کرنے کی فضائل میں کچھ شرائط ذکر کی، جو پہلے میں مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کے حوالے سے جو شرائط ذکر کی بالکل اسی کے ساتھ ہی ملتی 3 شرطیں ہیں جو انہوں نے ذکر فرمائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے جو ماہ رجب کی فضیلت کے حوالے سے انہوں نے لکھی، تبیین العجب بما ورد فی فضائل رجب، تو اس سلسلے میں یہ صفحہ 71 ہے اس کی نسخے کا، لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیام شیء منہ معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فیہ حدیث صحیح یصل للحجہ۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت یا اس کے روزے کی یا کسی معین چیز کی، اس میں سے روزے کی اور معین رات کے قیام کی مخصوص کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے جو حجت کے لیے درست ہو۔ تو اب کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہی بات پختگی کے ساتھ کرنے میں سبقت لے چکے ہیں امام ابو اسماعیل الہروی، جو کہ شیخ الاسلام کے نام سے معروف تھے، سیر میں ذہبی نے ان کا ترجمہ کیا ہے، تذکرہ میں بھی، طبقات الحنابلہ وغیرہ میں بھی ان کے حالات موجود ہیں۔ پھر آگے جا کر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، لیکن اشتہر ان اہل العلم یتسمحون فی ایراد الحدیث فی الفضائل، لیکن یہ بات مشہور ہے کہ اہل علم فضائل میں حدیث ذکر کرنے میں کچھ تسامح کا شکار ہوتے ہیں، وَإِنْ كَانَ فِيهَا ضَعْفٌ، اگرچہ ان کے اندر ضعف ہوتا ہے، مَا لَمْ تَكُنْ مَوْضُوعًا، جب تک وہ من گھڑت نہ ہو، موضوع نہ ہو، وَيَنْبَغِي مَعَ ذَلِكَ، کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی مناسب لازم ہے، اشتراطٌ، یہ شرط لگانا کہ اَن يَعْتَقِدَ الْعَامِلُ كَوْنَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ ضَعِيفًا، عمل کرنے والا شخص ایک تو اس روایت کے ضعف کا عقیدہ رکھے، وَأَلَّا يُشْهِرَ ذَلِكَ، اور پھر اس روایت کو شہرت بھی نہ دے، مشہور بھی نہ لوگوں میں کرے، کیوں؟ لِأَلَّا يَعْمَلَ الْمَرْءُ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ، کہ آدمی ضعیف حدیث پر عمل کرنے لگ جائے گا، وَيُشَرِّعُ مَا لَيْسَ بِشَرْعٍ، اور ایسی چیز کو شریعت سمجھ بیٹھے گا جو شریعت حقیقت میں ہے نہیں، اور يَرَاهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ، یا پھر بعض جاہل لوگ یہ سمجھ لیں گے اس روایت کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے کہ یہ کوئی صحیح سنت سے ثابت ہے، جیسے کہ آج کل ہماری عوام میں یہی حال ہے، جو حالات سمجھتے ہیں مولوی صاحب نے بتا دیا ہے لہذا یہ چیز سنت رسول سے ثابت ہو گئی ہے لہذا اذان دو۔ وقد صرح بذلك بمعنى ذلك الاستاذ ابو محمد ابن عبد السلام وغیرہ، تو اس بات کی تصریح امام ابو محمد ابن عبد السلام وغیرہ نے کی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آدمی کو اس بات سے بھی ڈر جانا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی کے اس فرمان کے تحت نہ آ جائے، من حدث انی بحدیث یرا انہ کذب فہو احد الکذابین، جو میرے حوالے سے کوئی روایت بیان کر اور سمجھے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ کذاب لوگوں میں سے ایک ہے۔ فکیف بمن عمل بہ، تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس نے ضعیف روایت کے اوپر عمل کیا۔ ولا فرق فی العمل بالحدیث فی الاحکام والفضائل، حافظ ابن حجر تو یہ فرما رہے ہیں کہ احکام کے اندر حدیث ہو یا فضائل کے اندر حدیث ہو تو اس کے اندر یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ روایت جو بیان کی جائے اس میں وہ کمزور بھی چل جائے گی، نہیں،
احکام ہوں یا فضائل ہوں، حدیث صحیح ہوگی اس میں، اس لیے اذ الکل شرع، اس لیے کہ یہ سارے مسئلے شریعت کے ہیں، تو شریعت ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی تو فرما رہے ہیں کہ احکام کے اندر حدیث ہو یا فضائل کے اندر حدیث ہو تو حدیث درست ہونی چاہیے، کیونکہ یہ فرق نہیں کیا جائے گا کہ احکام میں قبول ہوگی تو قبول نہیں ہوگی تو فضائل میں قبول کی جائے گی، اس لیے کہ یہ سب شریعت ہے، استحباب اور فضیلت شریعت سے ثابت ہوتی ہے۔ تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بھی وہ موقف نہیں رکھتے جو ذکر کر رہے ہیں لوگ کہ فضائل اعمال میں وہ مطلق طور پر ہی حدیث کو ضعیف کو قبول کرتے ہوں۔ اسی طرح علامہ جمال الدین قاسمی کا بھی نام لیا گیا اور خیانت در خیانت کی۔ علامہ جمال الدین قاسمی کی ایک بات تو نقل کر دی کہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو فضائل وغیرہ میں روایات ہیں، ضعیف روایات، ان کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ابھی میں یہ آپ کے سامنے ان کا حوالہ رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ علامہ جمال الدین قاسمی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، قواعد التحدیث۔ تو علامہ جمال الدین قاسمی نے تو قواعد التحدیث میں صفحہ 113 پر 29 نمبر میں یہ بات ذکر کی، ذکر المذاہب فی الاخذ بالضعیف و اعتماد العمل بہ فی الفضائل۔ تو ضعیف روایت کو لینے میں اور فضائل میں اس کے اوپر اعتماد کرنے کے بارے میں انہوں نے تو کچھ مذاہب ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں ضعیف حدیث کے بارے میں علماء کے 3 مذہب ہیں۔ نمبر 1، اول پہلا مذہب ہے لا یعمل بہ مطلقا لا فی الاحکام ولا فی الفضائل، ضعیف حدیث پر مطلقاً ہی عمل نہیں ہوگا، نہ فضائل کے اندر اور نہ ہی احکامات شرعیہ کے اندر۔ یہ بات ابن سید الناس نے اپنی کتاب یون الاثر میں امام یحییٰ بن معین سے بیان کی ہے، اور اسی طرح فتح المغیث جو الفیہ کی شرح ہے اس کے اندر یہی بات منسوب کی گئی امام ابو بکر ابن العربی کی طرف۔ اور والظاہر ان مذہب البخاری مسلم ذالک ایضاً، اور ظاہری بات یہ ہے کہ امام بخاری کا اور امام مسلم کا مذہب بھی یہی ہے کہ مطلق طور پر ہی ضعیف حدیث جو ہے وہ عمل کے لیے قبول نہیں ہوگی، نہ شرعی احکام میں نہ فضائل میں۔ یدل علیہ شرط البخاری فی صحیح ہی، امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت لانے کی جو شرائط کو مد نظر رکھا ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ اور اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان لوگوں پر بڑی سختی ذکر کی ہے مقدمہ صحیح مسلم کے اندر جو ہر کہہ سے روایات نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں بالکل صحیح روایت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور امام ابن اعظم کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابن اعظم کہتے ہیں ما نقل اہل المشرق والمغرب اوقافۃ عن قافۃ وثقۃ عن ثقۃ حتی یبلغ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو روایت مشرق و مغرب والے نقل کریں سارے ایک دوسرے یا سکہ سے نقل کریں یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، تو وہ کیسی ہونی چاہیے؟ نہیں نقل کیا مشرق اور مغرب والوں نے یا سکہ سے یہاں تک نبی علیہ السلام کو الا ان فی الطریق رجلا مجروحا بقذب، یا تو اس سند میں اگر کوئی مجرور راوی آ گیا جھوٹ کے ساتھ جرح ہے اس پر، یا غفلت کی یا مجہول الحال کی، فاض یقول ببعض المسلمین، بعض مسلمان تو یہ روایت لے جاتے ہیں ولا یحل عندنا القول بہ، ابن اعظم کہتا ہے ہمارے نزدیک اس کو اخذ کرنا اور اس کو قبول کرنا یہ حلال ہی نہیں ہے، نہ اس کی تصدیق کرنا حلال ہے اور نہ اسے کوئی شرعی مسئلہ اخذ کرنا حلال ہے۔ دوسرا مذہب یہ بیان کیا کہ مطلق طور پر ضعیف حدیث پر عمل ہوگا۔ سیوطی کہتے ہیں کہ یہ بات ابو داؤد کی طرف منسوب کی اور امام احمد کی طرف، اس لیے کہ وہ دونوں سمجھتے تھے کہ لوگوں کی رائے سے ضعیف روایت زیادہ قوی ہے، لیکن یہ بات بھی جیسے میں آپ کو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی الکفایہ سے ذکر کر چکا ہوں، اس کا مفہوم بھی قطعاً یہ نہیں ہے۔ وہ اس ضعیف روایت کو لیتے ہیں یا تو جو جس کا ذوف منجبر ہو اور تعدد طرق کے ساتھ اس کا ذوف زائل ہو جائے اور حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہو، یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف جو ہے ہر قسم کے راوی سے لینا تو جائز سمجھتے تھے، لیکن دوسرے عقائد والی روایتیں صرف وہ جو متقن ہوں اور ثقہ لوگوں ان سے روایت لینا حلال سمجھتے تھے۔ ایک ہے روایت کو لے لینا، حاصل کرنا کسی سے، وہ اور چیز ہے، اور ایک ہے اس کو عمل کے لیے حجت ماننا، وہ اور چیز ہے۔ تیسرا عمل یہ بیان کیا کہ فضائل میں کچھ شروط کے ساتھ عمل کرنا جائز ہے، اور وہ شروط جو ہیں وہ پہلے میں آپ کو کئی
سنا چکا ہوں 5 شرائط تو جو ذکر کی مفتی نظام الدین شامدئی صاحب نے، اور حافظ ابن حجر کی نخبۃ الفکر اور اس کی شروحات میں بھی، اور ان کے شاگردوں نے بھی، امام سخاوی وغیرہ نے بھی ان شرائط کو ذکر کیا ہے۔ تو وہ شرائط یہ ایسی ہیں کہ اگر ان کو سامنے رکھا جائے تو اس سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات، یہ عبارت نقل کی حاشیہ چڑھانے والے نے کہ انہم قد یروون عن احادیث الترغیب والترہیب وفضائل الاعمال والقصص وحدیث الزہد ومکارم الاخلاق ونحو ذلک مما لا یتعلق بالحلال والحرام وسائر الاحکام۔ اس میں تو صرف یہ بات یہاں درج ہوئی ہے کہ ضعیف ترغیب و ترہیب میں، فضائل اعمال میں، قصے کہانیوں میں، اور زہد اور مکارم اخلاق وغیرہ میں جن کا تعلق حلال و حرام سے نہیں ہے، تو وہ لوگ اس میں تساہل برتتے تھے، روایت ذکر کرتے تھے۔ لیکن آگے اس کی بڑی تفصیل ذکر کی ہوئی ہے اسی جگہ کے اوپر، اور اس تفصیل میں صاحب کتاب نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ جو اما فعل الکثیرین من الفقہاء اکثر ذالک واعتماد علیہ ولیس بثواب بل قبیح جدا، عام فقہا کے ضمن کے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور ضعیف روایات سے احکام بھی نکالے جا رہے ہوتے ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ یہ انتہائی کبھی اور برا عمل ہے۔ تو اس کے اوپر تو آگے بہت سارا کلام موجود ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی اب بات ذکر کی، وہ میں علیحدہ ذکر کرتا ہوں۔ پھر اسی حاشیہ چڑھانے والے نے امام ابن تیمیہ کا نام بھی لیا ہے۔ باتیں تو بڑی تفصیل سے لمبی ہو جائیں گی، میں یہ آخری والا دے کے شارٹ کرتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ نے تو پوری تفصیل دی ہے۔ امام ابن تیمیہ کا موقف پہلے اچھے طریقے سے پڑھ لینا چاہیے تھا ان کی کتابوں سے، پھر اس کو بیان کرتے۔ یہ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 18 ہے، صفحہ 65 ہے۔ قول احمد بن حنبل اذا جاء الحلال والحرام شددنا فی الاسانید، امام احمد بن حنبل کا یہ جو قول ہے کہ جب حلال اور حرام کے بارے میں حدیثیں آتی ہیں تو ہم اسانید میں سختی کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَ ترغیب و ترہیب تساہلنا فی الاسانید، جب ترغیب و ترہیب کے بارے میں کوئی روایت آتی ہے تو ہم اسانید میں تساہل سے کام لے جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْعَمَلِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ، اس طرح وہ چیز جس کے اوپر علماء فضائل اعمال میں ضعیف حدیث کو لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیس معنی ہو اثبات الاستحباب بالحدیث الذی لا یحتج بہ، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو روایت قابل احتجاج نہیں ہے اس سے کسی چیز کا استحباب، فضیلت اور بہتر ہونا، مستحب ہونا ثابت ہو۔ فإن الاستحباب حکم شرعی، اس لیے کہ کسی چیز کو مستحب قرار دینا، یہ اس کے اوپر شرعی حکم لگانا ہے۔ فلا یثبت الا بدلیل شرعی، شرعی حکم سوائے شرعی دلیل کے ثابت نہیں ہوتا۔ ومن اخبر عن اللہ انہ یحب عمل من الاعمال، جس نے یہ خبر دی اللہ کے بارے میں کہ وہ اعمال میں سے کسی عمل کو اللہ پسند کرتا ہے، من غیر دلیل شرعی، شرعی دلیل کے بغیر بتایا، فقد شرع، یہ شرع من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، فقد شرع من الدین ما لم یاذن بہ اللہ، اس نے دین میں ایسا طریقہ مشروع قرار دیا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کما لو اثبت الایجاب و التحریم، اسی طرح جیسے کسی چیز کو واجب یا حرام کرنا ثابت کرے اور بلا دلیل، تو وہ دلیل شرعی کے بغیر کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں شریعت کو گھڑنا اور رواج دینا اور اختراع کرنا ہے۔ وَلِهَذَا يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي الْاِسْتِحْبَابِ كَمَا يَخْتَلِفُونَ فِي غَيْرِهِ بَلْ وَأَصْلُ الدِّينِ الْمَشْرُوعِ۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب سے بھی اس بات کی تفصیل بڑے اچھے طریقے سے واضح ہوتی ہے کہ امام ابن تیمیہ کے ہاں بھی یہ بات نہیں تھی جو حاشیہ چڑھانے والے شخص نے کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنے والی ہے کہ ضعیف روایت اگر کسی مسئلے میں ذکر کی جائے تو ضعیف روایت کو پہلے اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ اس میں ضعف شدید تو نہیں ہے۔ اگر خفیف ہے تو کیا وہ ضعف کسی دوسرے طرق سے پورا ہو جاتا ہے؟ اگر وہ ضعف دوسرے طریقے سے زائل ہو سکتا ہو اور تعدد طرق سے ضعف زائل ہو کر وہ حسن کے درجے پر پہنچتی ہو، اس کو تو محدثین نے قبول کیا، اور پرانے علماء محدثین جو ضعیف روایت آج کہی جا رہی ہے کہ وہ قبول کر لیتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اس وقت تو صحیح اور حسن اور ضعیف 3 قسمیں نہیں تھیں، شروع میں صحیح اور ضعیف ہی تقسیم تھی، امام ترمذی کے دور میں آ کر پھر حسن کی تقسیم
اور حسن بھی امام ترمذی کئی طرق کے ساتھ خود جو انہوں نے تعریف بیان کی ہے اپنی علل صغیر کے اندر، وہ متعمل کذب راوی نہ ہو، شاذ نہ ہو، اور کئی طرق سے مروی ہو، تو امام ترمذی علیہ رحمہ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو حسن قرار دیتے ہیں اپنے نزدیک۔ تو وہ حسن کے درجے پر پہنچنے والی روایت کو لیتے تھے جس میں ہر سند میں الگ الگ تو کلام ہوتا تھا، لیکن ذوف شدید والی روایت کو قطعاً قبول نہیں کرتے تھے۔ آئیے اب میں آخر میں ان روایات کی طرف آتا ہوں جو اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہیں۔ ان کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ روایات تو ایسی ہیں جن کا اس موجودہ صورتحال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان روایات کا تعلق جو نماز کے لیے شرعی طور پر اذان وقت پر دی جاتی ہے، ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو مقررہ وقت پر جو اذان دی جاتی ہے وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو ان کی فضائل کے متعلق ضعیف روایات ہیں، تو وہ تو عملی حدیث سے ثابت ہے، تو وہ اس کے لیے ہوں، تو اگر اس اصول پر اس کو قبول بھی کرے تو پھر وہ مضر نہیں ہے، کیونکہ اصل عمل شرعی وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں ایک معقل بن یسار کی حدیث آئی، ذوف تو سب کا ہم نے پہلے بیان کر دیا ہوا ہے، طبرانی کبیر کی جلد نمبر 20 صفحہ 215 پر روایت نمبر 498، کہ ایما قوم نودی فیہم بالاذان صباحا، جس قوم میں بھی صبح کے وقت اذان دی گئی، الا کانوا فی امان اللہ حتی یمسو، شام تک وہ اللہ کی امان اور حفاظت میں ہو جاتے ہیں۔ وَأَيُّمَا قَوْمٍ نُودِيَ عَلَيْهِمْ بِالْأَذَانِ مَسَاءً، جس قوم کے اندر شام کے وقت اذان دی جاتی ہے تو کانوا فی امان اللہ حتی یصبحوا، صبح تک اللہ کی امان میں رہتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی صبح اور شام کی اذان کے متعلق ہے، جو شریعت میں مشروع ہے، فجر کی اذان بھی، مغرب کی اذان بھی، تو یہ اس کے متعلق ہے، یہ عام اذانوں کے متعلق ہے بھی نہیں کہ وبا کے لیے اذان ہو۔ دوسری روایت عبداللہ ابن السلام سے جو پیش کی جاتی ہے، ما اذن فی قوم بلیل الا امن العذاب حتی یصبحوا، جس قوم نے رات کو اذان ہوتی ہے وہ صبح تک عذاب سے محفوظ رہتے ہیں، ولا نہار الا امنوا ولا نہارا الا امن العذاب حتی یمسوا، اور صبح کو جو اذان ہو تو شام تک محفوظ، اس کا بھی وہی معنی ہے جو یہ مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ اور امام عبدالرزاق نے، حیرت کی بات ہے، مصنف کی جلد اول صفحہ 978 ہے، روایت نمبر 1873، تو اس میں جو نماز کے لیے اذان کا چیپٹر ہے اس میں باب فضل الاذان میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب امام عبدالرزاق کا فہم بھی یہی ہے کہ اس کا تعلق عام وباؤں والے جو اذانیں لوگ دیتے اس سے نہیں ہے، یہ نماز کے لیے اذان دی دیتے اس کے لیے ہے، کیونکہ اس کے بعد اگلا باب ہی اس کے اندر باب الامامہ ہے، تو اذان کا باب اس کی فضیلت اور اس کے بعد امامت کا باب باندھا ہے، یعنی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے وہ اس کا مقصود ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ بات ایک بہت بڑے امام ابو زکریا احمد بن ابراہیم بن محمد محی الدین لقب ہے جن کا، ابن النحاس کے نام سے مشہور ہیں، دمشق کے رہنے والے تھے، 814 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے ان کے زمانے میں کچھ لوگوں نے سمندری سفر سے آنا اور غرق ہونے سے بچنے کے لیے اذان دینی، تو اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اذان دیں گے تو ہم جو ہے نا وہ غرق ہونے سے بچ جائیں گے۔ اپنی کتاب تنبیہ الغافلین کے اندر یہ بات لکھی ہے انہوں نے، وہ یہ بات لکھتے ہیں صفحہ 511 کے اوپر، تنبیہ الغافلین عن اعمال الجاہلین کتاب کا نام ہے، کہتے ہیں وہ اعتقاد انہ امان من الغرق فاسد، یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ اذان دینے سے بندہ غرق ہونے سے، پانی میں ڈوب جانے سے بچ جاتا ہے، اس کو امان مل جاتی ہے، یہ فاسد ہے، لیس لہ اصل، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْأَصْلُ الَّذِي يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ وَالْأَذَانُ فِي الْوَقْتِ، اصل اس چیز کی ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ جو اذان نماز کے لیے وقت پر دی جاتی ہے وہ ہے لِأَنَّهُ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اس لیے حدیث میں یہ آئی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے امان اس سے ملتی ہے۔ تو وہ پھر آگے طبرانی کی یہی روایت حضرت انس کی اور یہ جو لوگ پیش کر رہے ہیں وہی روایتیں آگے ذکر کر انہوں نے بھی بتایا کہ اس کا تعلق اس اذان کے ساتھ ہے جو نماز کے لیے دی جاتی ہے، جس کا وقت شرع نے مقرر کیا ہے۔ پھر اس کے ساتھ پھر ایک اور بات بڑی قابل توجہ ہے جو انہوں نے لکھی ہے اور آج کے دور پر بھی بڑی فٹ ہے، کہتے ہیں ما ھذا انما هو فی الاذان للصلاۃ، اس کے باوجود کہ یہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اور جو لوگ غرق ہونے سے یا آفات سے بچنے کے لیے اذانیں دیتے ہیں، فَأَمَّا أَنَّهُمْ يُؤَذِّنُونَ وَلَا يُصَلُّونَ،
یہ لوگ اذانیں تو دیتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے. کما ہوا هو الغالب، جس طرح اکثریت کا یہ حال ہے. کل بھی ہم نے دیکھا، پرسوں بھی لوگوں نے راتوں کو چھتوں پر چڑھ کر گھروں میں اذانیں دیں، لیکن نماز کے لیے کوئی بھی نہیں آتا. یہی لوگ ہیں، مسجد محلے میں پاس ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد داخل نہیں ہوتے. تو یہ پرانے دور میں بھی یہی تھا، آج بھی یہی لوگوں کی حالت ہے. آفات سے بچنے کے لیے تو اذانیں دے رہے ہیں. اذان جس مقصد کے لیے دی جاتی ہے کہ نماز کے لیے بلایا جائے لوگوں کو، تو نماز کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. کہتے اما انہم یؤذنون ولا یصلون کما هو الغالب. پر لوگ اذانیں دیتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے جیسا کہ غالب اکثریت. فہؤلاء احق بعذاب اللہ تعالی، جو اذانیں دیتے ہیں اور نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کے عذاب کے یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں. اللہ اکبر. لا بامانہ، اس کی امان اور حفاظت کے حقدار نہیں ہیں. واما الاذان فی غیر الوقت فبدعۃ لا اصل لہ. یہ وقت کے بغیر جو اذانیں دی جاتی ہیں، اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کی اصل کوئی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو روایات پیش کی جاتی، ایک تو یہ بات ہوئی کہ ان میں سے 3-4 روایات کا تعلق تو وہ نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے اس کے ساتھ ہے. آج آ کے ایک روایت بچتی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، جو مسند فردوس دائلمی کے اندر ذکر کی گئی، اور تاریخ بغداد، یہ تاریخ دمشق میں بھی اس کو ذکر کیا. وہ روایت دیکھیں کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ نزل آدم الہند فاستوحش. آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے اور وہ وحشت زدہ ہو گئے، گھبرا گئے. فنزل جبریل بالاذان، تو جبریل اذان لے کر آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. فقال له من محمد، تو جبریل سے آدم علیہ السلام نے پوچھا محمد کون ہے؟ قال هذا آخر ولدک من الانبیاء، تو انہوں نے کہا یہ تیری اولاد میں سے آخری نبی ہیں. تو ایک تو یہ اس روایت کے بھی خلاف ہے جو عام طور پر یہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے خطا کے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت سے نکالے گئے تو دعا مانگی، تو نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگی، تو اللہ نے کہا کہ آپ کو کیا معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، میں نے اوپر سر اٹھایا تو عرش پر میں نے تیرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نام دیکھا، تو اس لیے میں پہچان گیا کہ یہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہے. وہ صرف وہ روایت بھی بیان کرتا ہے اور یہ بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ دونوں معنوی اعتبار سے ایک دوسرے کے خلاف بھی ہیں. اور پھر یہ جو روایت ذکر کی گئی ہے، اس روایت کے اندر علی بن بہرام بن یزید ابو حجیہ المزنی، جس کے جو مجہول الحال ہے، جس کی توثیق کہیں مروی نہیں ہے، کئی لوگ اس کو سکہ بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، ایک اور بھی کسی نے اس کے اوپر مضمون لکھا ہے، لیکن اتنا ہی ذکر کیا ہے کہ اس کو فلاں 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 نے اس سے روایت کی، اس نے فلاں سے، لیکن کسی ایک بھی محدث سے اس کی صحیح توثیق بیان نہیں کر سکے. تو شیخ البانی علیہ الرحمہ نے بھی اسی لیے اس کو مجاہیل کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. اور اسی طرح اس روایت کی سند میں محمد بن عبداللہ بن سلیمان، تو یہ محمد بن عبداللہ بن سلیمان دو ہیں، ایک جو ہے وہ کوفی ہے اور امام ابن مندہ نے اس کو مجہول قرار دیا ہے، دوسرا خراسانی یا امام ذہبی نے اس کو متہم بالکذب قرار دیا ہے. تو یہ دونوں صورتوں میں کوئی ایک بھی ہو ان میں سے پھر بھی روایت قابل احتجاج نہیں، مجاہیل ہیں اس کی سند میں. تو مجہول روایت اور اس کی کوئی تائید بھی نہیں ملتی کہیں سے، تو یہ کیسے حسن کے درجے پر پہنچ سکتی ہے اور قابل قبول ہو سکتی ہے؟ بہرحال ہماری یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فضائل اعمال کے نام پر ضعیف روایات کو رواج دینا یہ قطعاً درست نہیں ہے. جو فضیلت عمل میں کوئی ضعیف روایت آتی ہے تو اس کا ضعف بیان کر کے علماء کو ذکر کرنے کا حق ضرور حاصل ہے، لیکن فضیلت عمل کے نام پر ثبوت عمل کو جو ہے نا وہ قائم کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور سابقہ محدثین نے جو تساہل برتا فضائل کی روایات کے بارے میں، تو وہ تساہل صرف روایات لکھنے اور حاصل کرنے اور تحمل کی صورت میں تھا، اس صورت میں نہیں تھا کہ وہ اس کو بھی قابل احتجاج سمجھتے ہوں. حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی تبیین العجب بما وارد فی فضائل رجب کے حوالے سے ہم نے یہ بات سب کے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شرعی احکام ہوں یا فضائل ہوں، یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ احکام میں صحیح قبول ہوگی اور فضائل میں ضعیف قبول ہوگی، اس لیے کہ یہ دونوں ہی شرع کے مسئلے ہیں. حلال و حرام بھی شریعت کا مسئلہ ہے اور کسی کا مستحب ہونا بھی یہ شرعی مسئلہ ہے، اور یہ سارے شرع جو ہے وہ کمزور دلیل سے ثابت نہیں ہوتی. تو اس لیے خواہ مخواہ کا زور صرف کرنے والے جو لوگ ہیں
ان سے ہماری التجا ہے مسنون عمل کی طرف توجہ کرو، اذانیں دو جو 5 ٹائم کی ہیں مساجد میں، اور نماز پابندی سے پڑھو، اللہ سے دعا کرو، جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرو تو اللہ رب العالمین آفات اور بلیات کو ٹال دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ میرے سامنے مواد بہت بکھرا پڑا ہوا ہے، اور انفی علماء کے بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں، مثلا مولانا سرفراز صفدر کے جو کتابوں میں علم حدیث ہے ان کے جو ہے نا وہ پوتے نے عمار خان ناصر علوم الحدیث اصول و مبادی مرتب کی ہے، اس کے اندر بھی بڑا تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مطلق طور پر ضعیف نہیں، ضعیف کی بھی کچھ قبول کرنے کی شرائط ہیں، حافظ ابن حجر وغیرہ کے حوالے سے بھی ذکر کی گئی ہیں، اور اسی طرح اور بھی بڑے بڑے علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے۔ میں نے شیخ البانی یا دیگر کئی لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے نام قصداً ترک کر دیے ہیں، میں نے کبار ائمہ حدیث کے اصول حدیث کی کتابوں سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم اکرمکم اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔